अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आजकल बात हो रही है कुछ सियासी मामलात के हवाले से। वैसे तो प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ हमने ऐसा तरतीब दिया है कि मुख्तलिफ मामलात पर, मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है, लेकिन सियासत के ऊपर बात करनी ज़रूरी है और सियासी मामलात को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस हवाले से पिछले प्रोग्राम्स में गुफ्तगू रही और ख़ास तौर पे शहर कराची के अंदर जो मामलात हैं, सियासी नौइयत के मामलात हैं, इस पर हमने तफसीलन गुफ्तगू की है। वो मामला मज़ीद आगे आज बढ़ाएंगे, इसके ऊपर आज मज़ीद गुफ्तगू प्रोग्राम में होगी। और साथ साथ जो कोरोना वायरस की वजह से अब तक जो कुछ हुआ है, वो कि लॉकडाउन का जो है वो ख़ात्मा हो चुका है, लेकिन क्या उसके मक़ासद थे, क्या उससे हासिल हुआ, ये तमाम ऐसे मामलात थे जिसके ऊपर हमने तफसीलन गुफ्तगू की। इसी हवाले से मज़ीद बात करने की ज़रूरत है क्योंकि ख़तरा अभी भी मौजूद है और जानी नुकसान के साथ साथ इसमें माली नुकसानात भी हुए हैं, मौशी नुकसानात हुए हैं। उन सब का जायज़ा हम अपने प्रोग्राम्स में ले रहे हैं। मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होती हैं और उनसे हम फ़र्दन इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि शहर कराची के जो मसाइल हैं, क्योंकि मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, हर एतबार से बन चुका है और मसाइल के हवाले से भी ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा मसाइल यहाँ पाए जाते हैं और बहस वही है कि ये मसाइल आखिर कौन हल करेगा। एक के बाद एक तय्युनाती हो रही है, तब्दीलियाँ आ रही हैं। जो यहाँ पे मौजूदा इस वक्त हुकूमत है उसमें तब्दीलियों के हवाले से कुछ बात हुई है, नए एडमिनिस्ट्रेटर की तय्युनाती हुई है और उसके बाद जो यहाँ के देरीना मसाइल हैं, क्या वो हल हो सकेंगी, ये वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर आज यकीन प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे इन तमाम मामलात पर हमारी आज गुफ्तगू होगी। इसके अलावा जो दीगर सियासी नौइयत के मामलात हैं वो भी आज प्रोग्राम में ज़ेर बहस आएंगे। मौजूद मेहमानों को सबसे पहले खुशामदीद। डॉक्टर फौजिया हमीद, पाक सरज़मीन पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, साबिक नेशनल असम्बली की मेंबर भी हैं और उनसे मुख्तलिफ मामलात पर हमारी गुफ्तगू होती रहती है। आज उनको हमने एक दफ़ा फिर यहाँ मदऊ किया, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे जो हमारे मोहतरम गेस्ट हैं डॉक्टर ताहिर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं। आज एक दफ़ा फिर सुबह के वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर फौजिया से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर फौजिया, एक बड़ा आम सवाल हो चुका है शहर कराची के हवाले से, जब भी मसाइल की बात होती है मुख्तलिफ तजावीज़ दी जाती हैं। आजकल दीवारों पर और जगह जगह शहर के अंदर लिखा गया है, पाक सरज़मीन पार्टी की जानिब से पोस्टर्स और बैनर्स जो आवेज़ा किए गए हैं जिसमें ये दर्ज है कि एक तो इख्तियारात के हवाले से इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए कि जो आइन में वज़ीर आज़म के इख्तियारात दर्ज हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे मेयर के भी इख्तियारात दर्ज होने चाहिए। बड़े वाशकाफ अल्फाज में इस चीज़ को तहरीर किया गया है और उसके साथ साथ आबादी के हवाले से, सेंसस के हवाले से, ये दो अहम नुक्ते हैं जिसके ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, मैं चाहूँगा इससे गुफ्तगू का थोड़ा आगाज़ किया जाए। क्या आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है, क्या आप समझते हैं, मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी बात की जाए। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यासिर बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। और दूसरी बात, जब हम कराची की बात करते हैं और फिर इकॉनमी की बात करते हैं, जब वो इकॉनमी में इतना मैक्सिमम जो है शेयर होल्ड दे रहा है, तो फिर मेरे ख्याल में उसके लिए हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स भी करने चाहिए। बिल्कुल दरकार है। हमें जितने अच्छे तरीके से उन फैसले करेंगे कराची के लिए, इतनी ही आपकी इकॉनमी जो है बेहतर होगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम हकीकत देखते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। जब हमने सेंसस की बात, जो कि पाक सरज़मीन पार्टी का डे 1 से ही मौक़िफ़ है सेंसस पे और लोकल गवर्नमेंट में हम बात कर रहे हैं। सेंसस का ये है कि आपने 70 लाख आबादी कम गिन दी गई। ठीक है। बहुत से ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके हेड्स को आप देखें तो वो खुद से कहते हैं, कोई कह रहा है 3 लाख है तो कोई 2.5 लाख कह रहा है। जी। तो
آپ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا جو آپ نے سینسس میں ہمیں بتایا. اب جو سینسس میں آپ نے جو جو ہماری آبادی کر دی این ایف سی کے تھرو جو بھی ہمیں حصہ ملے گا یا جو بھی ہم ڈیولپمنٹل جو بھی ڈیسیجنز لیتے ہیں یا ہمیں جو فنڈز ملیں گے وہ ہمیشہ ناکافی رہیں گے کیونکہ آپ کی آبادی ہے ہی نہیں اتنی. تو اس میں ہم لوگوں نے ہمیشہ سے شور مچایا ہے کہ آپ نے جو ہے جیسے ابھی جب سینسس کا ہوا تو بہت معذرت کے ساتھ مجھے غلط الفاظ استعمال کبھی کبھی کرنے پڑتے ہیں کہ کراچی کے جو ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں پیپلز متحدہ قومی سارے شامل ہو گئے ہیں اب تو سبھی ٹھیکیدار بن رہے ہیں. انہوں نے ایک اختلافی نوٹ لکھا. جی بالکل. آپ اگر کراچی والوں کے ساتھ سنسیئر ہوتے تو آپ استعفیٰ دے دیتے کہ بھی ہم ریزائن کرتے ہیں, گورنمنٹ گرے کہ آپ لوگ جو ہیں ہمیں کم گن رہے ہیں, وہ لوگ جو کہ خون پسینہ کرتے ہیں ایک اور آپ ان کے لیے صرف ایک اختلافی نوٹ لکھتے ہیں. اس پہ سید مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس کی. اب دوسری بات آتی ہے لوکل گورنمنٹ کی جو کہ ڈیموکریسی کا سب سے امپورٹنٹ تھرڈ اینڈ سب سے امپورٹنٹ پلر ہے. اب اس میں جب لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا کہ جی وہ میئر صاحب بھی کہتے رہے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, یہ ساری چیزیں, اور انہوں نے اسی طرح سے اپنا ٹینیور گزار دیا بجائے یہ کہ چھوڑ دیتے پھر اگر وہ نہیں کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں. اب اس کا طریقہ ہر مسئلے کا ایک حل ہوتا ہے. اب اس کا حل یہ ہے کہ جب ہم آئین کی کتاب کو اٹھاتے ہیں جس کے ہم سب میں اور آپ پابند ہیں, اس میں ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں اور ہر چیپٹر میں ہر چیز کو بڑے طریقے سے احسن طریقے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے. جب ہم وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں, وزیر اعلیٰ کی بات کرتے ہیں اور تمام جو آفس ہولڈرز ہیں ان سب کی بات کرتے ہیں تو ان سب کے جو کام ہیں وہ اس میں ڈیفائن ہوئے ہیں کہ یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے. وزیر اعظم ایک دن اوتھ اٹھاتے ہیں, دوسرے دن جو ہے وہ اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں, ان کو کسی سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میرا کام کیا ہے, میرے اختیارات کتنے. لیکن جب ہم اس کی لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو لوکل گورنمنٹ میں یہ ہے کہ آپ کا ایک آرٹیکل ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوں گے. اب اس میں پورا ایکسپلین نہیں کیا گیا کہ جب میئر آئے گا تو میئر کے کیا کام ہوں گے, باقی جو نیچے کاؤنسلرز ہیں ان کے کیا کام. یہ پورا چیپٹر ایکسپلین ہونے کی ضرورت ہے. جہاں آپ نے اتنی امینڈمنٹس کی ہیں, یہ اتنی امپورٹنٹ امینڈمنٹ ہے, یہ کی جائے. اب مسئلہ یہ کہ اتنے عرصے سے ہو کیوں نہیں رہی, اس لیے نہیں ہو رہی کہ آپ کی ول ہی نہیں ہے کہ یہ جب ہوگی تو آپ کے کرپشن کے وہ جو دروازے ہیں وہ بند ہو جائیں گے. تو جس کی وجہ سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کہتی تو ضرور ہیں, اگری بھی کرتی ہیں سید مصطفیٰ کمال کے ساتھ, لیکن جب پریکٹیکل کوئی سٹیپ لینے کی بات آتی ہے تو دے آلویز سٹیپ بیک, تو وہ کام نہیں کرتے. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہماری اولادیں پریشان ہیں اور ہم لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں. آج آپ دیکھیے کراچی کے پولوشن کا کیا حال ہے, بہت زیادہ. آپ کی ایئر پولوشن اتنی زیادہ ہے, 2 منٹ کی شاید بارش یہاں ہوئی ہے, اس کے بعد مکھی کا حال دیکھیے, گیسٹرو انٹرائٹس کے اتنے پیشنٹس آ گئے ہیں, کھچا کھچ ہاسپٹلز بھرے ہوئے. کووڈ نے اپنے ایک طرف سے اپنی وہ ایک پرابلم کریٹ کی ہوئی ہے. تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ جو لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ عام ایک انسان کے امین تھے ان کے رائٹس کے, تو وہ تو وہاں جا کے بھول بھلا گئے. وہ تو آپس میں جو ہے بزنس جو ہے اس کو شیئر کرنے میں لگ گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی بار ہم کیسے آئیں گے. سونے پہ سہاگا. پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ نے اپنا ہی ایک ایڈمنسٹریٹر لگا دیا بجائے یہ کہ آپ ایک مطلب یہ بائسڈ ہو گئے. اب آپ سوچئے کہ آگے کے الیکشنز کیا ہوں گے, کتنی شفافیت ہوگی, اور شفافیت ہونے کے بعد پھر کتنا ہمیں مسائل کو دیکھنا پڑے گا. تو چیزوں کو پلیز میں یہ کہتی ہوں کہ جو جتنے اب تو بہت ساری پارٹیز نے اتنا پولیٹیشنز کو خراب کر دیا ہے, ان کی لینگویج اتنی خراب ہے جس کی وجہ سے تمام پولیٹیشنز جو ہیں سفر کرتے ہیں. اب اگر اب بھی ہم نے اچھا اقدام نہیں اٹھائے تو پرابلمز جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. مسائل میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا اگر ان کو حل نہیں کیا گیا. یہ کہنا ہے
ڈاکٹر فوزیہ حمید کا. اور یہ بات درست ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کی جیسا ابھی نشاندہی کی گئی ہے کہ کس کے کیا اختیارات ہیں، اگر یہ واضح نہیں کیے جائیں گے تو پھر اب یہاں پر ہمیشہ ہوتا ہی آیا ہے کہ جب بھی مسائل کے حل کے لیے کسی سے رجوع کیا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ میرے پاس شاید اس کے اختیارات نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی ہے، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جس طرح کا کلچر رائج ہے پولیٹیکل، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو یہاں جب سے حکومت سنبھالی ہے یہ یک طرفہ فیصلے کر رہے ہیں. وفاق کو تو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی معاملے پر مشاورت نہیں کرتا، لیکن یہاں پہ جو صوبائی نوعیت کے جو فیصلے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے ہو، ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کے حوالے سے، اور کسی بھی حوالے سے کون سا مشورہ کیا جاتا ہے اپوزیشن سے، یا کون سا رائے کسی سے مانگی جاتی ہے، یہ ذرا فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ یک طرفہ فیصلے پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس صوبے میں جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ آئین کے تحت کرتی ہے. جیسے کہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ پہلے بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح سے کہ میں کون ایڈمنسٹریٹر آ رہا ہے، کیا ہے، کیوں نہیں تعیناتی ہو رہی ہے. میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم آئین کے تحت کوئی بھی کام ہے پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے، اسی وجہ سے ایچ ہے. تو ایڈمنسٹریٹر صاحب اگر تعینات ہوئے ہیں تو وہ آئین کے تحت ہوئے ہیں. یہ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ جس کی حکومت ہے اور وہ چاہے تو اپنے لوگوں کو ایڈمنسٹریشن کی سائڈ پہ لا سکتے ہیں. پچھلے دور میں آپ نے دیکھا کہ تمام جب وفاق کے اندر حکومت آ گئی تھی انہوں نے تمام بلدیاتی نظام ختم کر دیے تھے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا پورا ٹرن اوور کرنے دیا، اور جو کہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. میں فوزیہ باجی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت سی اچھی باتیں کری ہیں، اور ساتھ میں اپنی پارٹی کو تو کر ہی رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف تھے اس ٹائم پر قائم علی شاہ صاحب، لیکن اس کے بعد یہاں کے کراچی کے لوگوں کو زبان تو دے دی مصطفیٰ کمال صاحب نے، بہت اچھی زبان دی ہے. اور آج پرامن سندھ کی وجہ سے اور ہمارے چیف تھے ان کی وجہ سے اور بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. لیکن یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے کو صوبت بنا دو، ہمیں الگ سے متحدہ قومی کہتی ہے نا، صوبہ چاہیے اس کو. پی ایس پی نہیں کہتی. پی ایس پی نہیں، میں متحدہ قومی کی بات کر رہا ہوں. میں نے اپنے اسٹیٹمنٹ دیا کہ انہوں نے اپنے پچھلے دور کے اندر جو یہ وزیر اعظم بناتے تھے، جو وزیر اعلیٰ بناتے تھے، اور کراچی کو اپنی وزیر اعلیٰ بناتے تھے. کس دور میں وزیر اعلیٰ بنائے؟ حمایت تو کرتے تھے نا، یہ حمایت تو مراد علی شاہ پارٹی کی ہو جائے، اور جی تو یہ لوگ سب کچھ کرتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے ایک ڈسٹرکٹ بنانے کی کوشش نہیں کری. ابھی اتنی کولیشن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس ٹائم پہ بھی انہوں نے ایک ڈسٹرکٹ بنانے کی کوشش نہیں مصطفیٰ کری. کمال صاحب کا دور یاد ہے آپ کو؟ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے. بالکل انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اختیارات کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ ہمیشہ انہوں نے ضرورت نہیں پیش آئی تھی، یوں ضرورت نہیں پیش آئی کہ ان کو فنڈز برابر مل رہے تھے، وہ ترقیاتی کام کروا رہے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو اس ٹائم پہ، یا مسلم لیگ کی ہو، یا مشرف کی ہو، کسی کی بھی حکومت تھی، ان کو فنڈ مل رہے تھے. اس لیے وہ کبھی یہ بات ہی نہیں کرتے ہیں کہ مجھے اختیارات ضرورت نہیں پیش آئی نا. اچھا پھر اختیارات جہاں تک ڈیپینڈ ہوتا ہے، ہر ایڈمنسٹریٹر کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم نے اختیارات کو کیسے استعمال کرنے ہیں. جیسے مراد علی شاہ صاحب ہیں، بہت سی باتوں میں یہ ہے کہ وفاق ان کو فنڈ نہیں دیتا ہے، کوئی نہیں کہتا، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اندر لوگوں کو لائے اور پارٹنرشپ کیا اور پارٹنرشپ کر کے ترقیاتی کام کروا رہے ہیں. تو ہر ایڈمنسٹریٹر کا اپنا کام ہوتا ہے کہ اس نے اپنے علاقے کو، اپنے لوگوں کو کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے. چاہے اختیارات نہ بھی ہوں، فنڈز نہ بھی ہوں، اس کے باوجود اس کو ہاں طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا اپنے ذہن ہونا چاہیے کہ جب بھی اچھا ایک ایڈمنسٹریٹر کہلاتا ہے وہ. کیوں لوگ مصطفیٰ کمال کو نہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے کام نہیں کرائے انہوں نے کام، وہ خود بھی کہتے ہیں اور لوگ بھی کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ مانتے ہیں؟ نہیں، میں بھی مانتا ہوں، میں نے تو برملا کہتا ہوں. یہ آپ کو یاد ہے کتنا پیسہ خرچ ہوا تھا کراچی کے اوپر؟ سر پیسہ خرچہ کرنے کی بات 300 ارب روپیہ خرچ ہوا تھا. بات نہیں کرتا میں، لیکن ان کو جو فنڈ ملا انہوں نے وہ یوٹیلائز کیا صحیح طرح سے کرا. اور پیپلز پارٹی کو آپ کو پتہ ہے کتنا فنڈ ملا؟ اور پیپلز پارٹی بھی یوٹیلائز کرتی ہے. 10,300 ارب روپیہ پیپلز پارٹی بھی یوٹیلائز کرتی ہے ترقیاتی کام. پاکستان پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ صاحب نے جب سے باغ دوڑ سنبھالی ہے اور مراد علی شاہ صاحب کے پاس فنڈ آئے ہیں، تو مراد علی شاہ صاحب نے جس انداز میں آپ
تو لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ تھر میں کام نہیں ہوا، نواب شاہ میں نہیں ہوا، اور ادھر نہیں ہوا، اور کئی جگہ پہ کام ہوا. فرٹیلائزر والی کمپنی نے کام زیادہ کیا ہے وہاں پہ. جی جی جی، تو کام ہو رہے ہیں اور اب بھی کام ہو رہے ہیں. اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ سپر ہائی وے کے لیے کئیوں آباد سے راستہ نکالنے کے لوگ 15 منٹ میں سپر ہائی وے پہنچ جائے، اللہ کرے نکل جائے. ہاں جانے کے لیے. تو یہ ڈپینڈ ہے اس کے اوپر. تو آپ کے خیال میں فنڈز کا استعمال ہوا ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی کہ فنڈز استعمال ہوئے ہیں، ایک طرف 300 ارب روپے اور ایک طرف 10,300 ارب روپے، کس سے سوال کریں، کیا جواب کی امید رکھیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ اب جیسے انہوں نے کہا کہ آئین کے تحت ہی فیصلے ہو رہے ہیں، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کیوں نہ ہو. اب اس میں بہت سارے جو ہے وہ لیگل امپلیکیشنز ہیں جس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے اس وقت. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا سوال ہوتا ہے جب ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے جب پیپلز پارٹی خود اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہمیشہ ان بائس فیصلے ہونے چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، تو یہ کیسے ممکن ہوگی، کیسے پریویل کرے گی، یہ ذرا ہمیں سمجھا دیجیے. دیکھیے یہ بات میرے جو بھائی میرے برابر میں بیٹھے میں ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ ذرا سمجھائیں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک میکنزم ہے وہ ہونا چاہیے. اگر ہم صرف کمپیریزن کر لیں مصطفیٰ کمال کے جو ٹینیور میں اور ابھی پیپلز پارٹی کے ٹینیور میں جو فنڈنگ جو ہوئی ہو، جس طرح سے اس کی یوٹیلائزیشن ہوئی، کس طرح سے ہوئی، اور آپ کہاں نظر آ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. دوسری بات یہ ایک میں عام کوشچن کر رہی ہوں، مصطفیٰ کمال نے جب کام کیا تو کراچی کا کام نظر آیا. جی اچھا، اب قطع کلامی کی معذرت، ایک چیز ذرا شامل کر لیجیے گا. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ان کو اختیارات کی ضرورت نہیں تھی، ان کے پاس اختیارات تھے. یہ بات درست ہے کہ ان کی صورتحال اکثر مختلف تھی وسیم اختر کے مقابلے میں. جی یہ بات اچھا، یہ میں بارہا دفعہ بات ایکسپلین کر چکی ہوں. اب میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو لکھ کے رکھ لوں، جو ہی کوئی کوشچن کرے تو میں وہ دکھا دوں. ٹھیک ہے. جب مصطفیٰ کمال صاحب کراچی کے میئر تھے تو اسی وقت اسی پارٹی کا میئر حیدرآباد کا بھی تھا. جس طرح سے مصطفیٰ کمال صاحب کو اختیارات ملے اس طرح ان کو بھی ملے، جس طرح ان کو فنڈز ملے اس طرح ان کو بھی فنڈز ملے. تو کیا وجہ ہے کہ حیدرآباد کے میئر کا نام نہیں کسی کو پتہ، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے. وہ کہیں وہ جو جب گریڈنگ کرتی ہیں تو کسی گریڈنگ میں وہ آ نہیں رہا. وہ آپ بڑی اہم ذمہ داری آج کل نبھا اور رہے ہیں آج پارٹی وہ کے اندر. اہم ذمہ داری پہ بھی ہیں اور انہوں نے اپنے اچھا بزنس بھی وہ اچھا خاصا انہوں نے چلا لیا. اور ان کا میں نہیں جانا چاہتی ہوں ماضی میں کہ وہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں وہ پہنچ گئے، اور مصطفیٰ کمال کہاں سے چلے تھے اور کہاں وہ پہنچے ہیں. تو بات صرف یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال ہی از اے مین آف کیریکٹر اور ہی نوز ہز ورک. وہ کام کرنا جانتا ہے، اس کو کہیں بھی کھڑا کر دیں گے نا وہ کام کرے گا. ہمیں جو مصطفیٰ کمال نے سکھائی بات، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پہلے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا سندھی مسلم مہاجر میں اور تعصب کی سیاست کرنے میں اور نفرت کی سیاست میں. انہوں نے کہا ان تمام چیزوں سے مبرہ ہو کہ جب آپ سوچیں گے تو آپ کو پاکستانیت کے لیے آپ کام کریں گے، جو کام کریں گے آپ پاکستان کے لیے کریں گے. اور انہوں نے اس طرح سے برشنگ کی ہے کہ آج ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، آج ہم کسی خاص علاقے کی بات نہیں کرتے. کراچی ہمارا دل ہے، کراچی میں ہم رہتے ہیں، کراچی کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، لیکن پاکستان کے جس ایریا میں بھی پرابلمز آئیں گے ہم اس کے لیے بات کریں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک ہمیں یہاں پر لینی ہوگی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ اختیارات کے حوالے سے اور کچھ سندھ صوبے کے حوالے سے جو کچھ یہاں پر ہوتا آیا ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. کیسے ٹھیک کیا جائے یہ جاننا ضروری ہے. ڈاکٹر فوزیہ حمید سے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی. ڈاکٹر فوزیہ، کچھ چیزوں کی نشاندہی بریک پہ جانے سے پہلے یہاں پر کی گئی. اب ایک اور سوال بھی ہے، میں چاہوں گا اس کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے. وہ یہ کہ یہاں پر اب ہر کوئی دعوے دار ہے، آپ کسی بھی پارٹی سے پوچھیں وہ اس کے حق میں ہے کہ یہاں پہ بلدیاتی فعال نظام ہونا چاہیے، سینسس یہاں پر ہونا چاہیے، مردم شماری. اس کے علاوہ یہاں پہ فنڈ جو ہیں وہ اس کو دینا چاہیے. پی ایف سی کے حوالے سے سب بات کر رہے ہیں.
لیکن مسئلے کا حل کس کے پاس ہے؟ پیپلز پارٹی بھی ان جماعتوں میں شامل ہے جو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے، لیکن اس سے قاصر ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ فرمائیے. یاسر بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ باتیں اچھی سب لوگ کر لیتے ہیں. جب پریکٹیکلٹی کی بات آتی ہے تو پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون کام کرنا چاہتا ہے، کون کام نہیں کرنا چاہتا. آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لے لیں. چلیں سب سے پہلے ہم پیپلز پارٹی کو لے لیتے ہیں. پیپلز پارٹی یہاں برسہ برس سے اقتدار میں ہے اور بہت سے کام اچھے کر سکتی تھی، بٹ اس نے نہیں کیے. اب اگر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی لوکل گورنمنٹ، امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو جب آپ ان کے جو کر رہے تھے پاورز کو سلب کر رہے تھے تو اس وقت بھی آج سگنیچر آپ لوگوں نے نہیں کیے تھے، کسی اور نے نہیں کیے تھے. پھر اس کے بعد ہم ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں، اور یہ میرے بھائی نے بڑی اچھی ایک بات کی ہے. کراچی کے لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جب وہ پاور میں تھے، جب وہ چیف منسٹر بھی ان کی مرضی سے لگتا تھا. یہ بات ان کی بالکل درست ہے. اور اس وقت اگر وہ صوبے کی بات کرتے، جب وہ صوبہ بنا سکتے تھے تو وہ کام کر سکتے تھے. انہوں نے نہیں کیا کیونکہ مہاجر قوم کو جو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، یقین کریں کہ تمام مہاجر بہت سنسیئرلی ان کے ساتھ رہے تھے، اور لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور آج جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آج مہاجر صوبہ کے چورن بیچ رہے ہیں. تو انہوں نے تو یہ کیا، ان کی یہ پرفارمنس رہی ہے. دین کمز تھرڈ پارٹی پی ٹی آئی، جو کہ وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے. وفاق میں بیٹھنے کا سہرا پھر کراچی کے سر آتا ہے. آپ کو جو وزیر اعظم، وزیر صدر، یہ سب یہاں سے، اور تمام امپورٹنٹ آپ کے منسٹرز یہیں کراچی سے ہی گئے. اس کے بعد آپ کو چاہیے تھا کہ ہنگامی بنیادوں پہ کراچی کے لیے کام کرتے. آپ نے بہت کچھ بڑی بڑی باتیں کر کے گئے تھے، کراچی والوں کو تعبیریں دے کے چلے گئے تھے. 163 ارب کا ایک دفعہ ایک پیکیج آیا، پھر 1100 ارب کا پیکیج وہ آیا. ہوا ہو گئے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کا کہاں گئے کہاں. تو یہ ہے کہ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا. آپ نے یہ بھی گوارا نہیں کرتے تھے جب آپ کراچی آتے ہیں تو آپ وزیر اعلیٰ سے بات کر لیں. آپ نے کووڈ کے جو اتنا بڑا پرابلمس ہوئے اس میں آپ نے ایک الگ سے سٹانس لیا، پیپلز پارٹی نے الگ سے سٹانس لیا. اور آج کی موجودہ میں آپ بتاؤں کہ پیپلز پارٹی نے جو لاک ڈاؤن لگایا، یہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کس وجہ سے انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا تھا. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے. ایز اے ڈاکٹر میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ میرے پاس اگر پیشنٹ صبح میں آتا ہے تو کیا اس وقت کرونا نہیں ہوگا کہ وہ میرے پاس آ رہا ہے؟ 6 بجے کے بعد وہ آنا شروع ہوگا. مطلب یہ بات آپ کو پتہ ہے، کل 6 بجے میں 5:30 بجے مجھے کچھ چیز لینی تھی، میں بازار چلی گئی 5:30 بجے. آپ یقین مانیے اتنا رش، کسی نے ماسک نہیں لگایا ہوا، سب آرام سے گھوم رہے ہیں، اور مطلب آپ کو پارکنگ نہیں مل رہی. اگر آپ یہ ٹائمنگز بڑھاتے تو میرا خیال میں لوگ بھی صبر سے آتے، آرام سے آتے، اور اتنا رش نہ ہوتا. یہ پینک آپ نے پھیلایا ہے، اور یہ اقدامات آپ کے غلط تھے. شروع میں جب کرونا آیا اس وقت میں بالکل اپریشیٹ کرتی رہی سندھ گورنمنٹ کو. انہوں نے بہت اچھے، مراد علی شاہ صاحب کے بہت اچھے اقدامات تھے کہ اسٹرکٹ ہو گئے تھے، اور انہوں نے، اور اس وقت کسی حد تک کرونا کنٹرول میں ہوا بھی. اور اس کے بعد حالات، اب کرونا تو اس طرح سے پاکستان میں آیا ہی نہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اگر انڈیا کی طرح کا کوئی ایسی ایپیسوڈ یہاں آ جاتی تو ہم لوگ تو اس کو ہینڈل ہی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہمارے یہاں تو اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر سندھ کی بات کریں وہ اپنی ایک الگ سے لائن لے کے چل رہا ہے، اور جو مرکز ہے وہ الگ لائن لے کے چل رہا ہے، کوئی کوارڈینیشن نہیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں بات کروں گا، ڈاکٹر طاہر سے. ڈاکٹر طاہر، یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز سیاست کی نظر ہو جاتی ہے. ابھی ڈاکٹر فوزیہ نے کہا کہ کرونا کے اوپر بھی سیاست ہوئی، وفاق کی ایک پالیسی، کچھ جگہ پہ وفاق صحیح تھا، کچھ جگہ پہ صوبائی حکومت صحیح تھی، لیکن کوارڈینیشن کسی صورت ہمیں نظر نہیں آئی. اور یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ ہماری جو صورتحال کرونا کی وجہ سے رہی وہ کافی بہتر تھی. جو پڑوس میں دیگر ممالک ہیں بہت زیادہ سچویشن اب تر تھی. اب یہ فرمائیے کہ معاملہ ابھی بھی ٹلا نہیں ہے، ابھی بھی ایک فیصلہ کیا گیا لاک ڈاؤن پہ،
لاک ڈاؤن لگایا گیا, پھر وفاق کے پریشر کے تحت اس کو ختم بھی کر دیا گیا. یہ سلسلہ ہے کیا, کیوں یہ معاملات سیاست کی نظر ہو رہے ہیں, یہ تو فرمائیے. دیکھیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور کووڈ کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں چوتھی لہر بھی جو ہے بڑی خطرناک لہر ہے. یہ مراد علی شاہ صاحب نے بڑی سسٹمیٹک طریقے سے, اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے, ان کے پاس کس اعتبار سے؟ ہر لحاظ سے. اچھا, آپ اگر نہیں ہم تو اس کا شمار ایسے کریں گے نا کہ جس کو ووٹ زیادہ ملے ہوں, جس کی اکثریت وفاق میں ہو, تو ووٹ کی ریشو اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں. اس اعتبار سے تو اسی اعتبار سے کہہ رہا ہوں میں. اچھا, یہ آپ سمجھتے ہیں؟ جی جی سمجھتے ہیں. کیا آپ کی رائے, لوگ کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, مجھے بتا دیجیے. پی ٹی آئی کی زیادہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی زیادہ؟ اگر عوامی مینڈیٹ کے حساب سے دیکھتے ہیں آپ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ. چلیے یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا, یہ آپ سمجھتے ہیں, یہ آپ کی رائے, ٹھیک ہے. تو سندھ کے اندر کہہ سکتے ہیں, سندھ کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, سندھ کے اندر ہی ہے وہ. اگر آپ سندھ نہیں, جب آپ ریشو نکالیں گے, کاؤنٹنگ کریں گے, تو آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا ووٹر زیادہ ہے. ووٹر زیادہ, ووٹنگ کی بیس وہ کر رہے ہیں. چلیے ایک اور بھی پارٹی ہے, میں نام نہیں لیتا, آج کل ایک کلعدم جماعت بھی ہے, اس کے بھی بڑے ووٹ تھے. چلیں آگے. ہاں جی, ہاں جی, کلعدم جماعت کی آپ بات کر رہے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کووڈ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح سے اپنے آپ کو عوام کو سنبھالا دیا, اور انہوں نے پالیسیز بنائی, اور آج بھی 24 گھنٹے کے لیے سینٹرز قائم کیے ہوئے ہیں, مختلف جگہ کے اوپر کیے ہوئے ہیں, مختلف لوگوں کو اور عوام کی سہولت کے لیے. انہوں نے اگر جس نے کہا, اگر تاجروں نے کہا کہ ہم نے اپنے یہاں پر اپنے لوگوں کو ویکسینیشن کروانی ہے, تو انہوں نے اس کو باقاعدہ اس کا ڈاکٹرس نے وزٹ کیا ہے, ڈی ایچ او نے وزٹ کیا, انہوں نے دیکھا کہ اگر صحیح جگہ پر وہ لگایا جا رہا ہے اور صحیح سسٹم بنایا جا رہا ہے تو ان کو اجازت دے دی ہے, اور اس کی مانیٹرنگ بھی حکومت کر رہی ہے ساتھ ساتھ, اس لیے کہ عوام کو سہولت ہو. اس کے باوجود بھی لوگوں نے کافی سینٹرز کے اوپر ہنگامہ آرائی کرنے کی بھی کوشش کی. رش ہو گیا نا, وہ جیسے بھی محترمہ نے کہا کہ میں بازار گئی تو بہت زیادہ رش تھا, تو ہم سندھ حکومت نے ہر ممکن یہ کوشش کری ہے اور کرنے کی کوشش کیا. وہ یہ تو نہیں کہ میں جا کے لوگوں کو گھر میں سے روک لوں اور میں باہر نہیں نکلنے دوں کہ جی میں پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں, لہٰذا میں روک لیتا ہوں اور آپ نہیں جائیے گا. ایسا نہیں, عوام تو پھر عوام ہے نا. عوام کے آگے طاقت, جیسے ہمارے منشور میں ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, تو عوام کے آگے ہم بے بس ہیں. بات یہ ہے کہ اور پیپلز پارٹی ہمیشہ, پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے لیے کام کرتی ہے, عوام کے فلاح کے لیے کام کرتی ہے, ملک کے لیے کام کرتی ہے. کیونکہ ہمارے زرداری صاحب نے بھی یہی کہا ہے جیسے کہ پاکستان کھپے, پاکستان ہے تو ہم ہیں. تو بہت پرانی بات ہے, جب میں چھوٹا تھا تب انہوں نے کہا تھا. کتنے سال پہلے کی بات ہے بھائی, آپ کتنے بڑے ہو گئے ہیں ابھی آپ. صحیح ہے, صحیح ہے. جی ڈاکٹر صاحب رسپونڈ کرنا چاہیں گی؟ میں ایک بات پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گی. یہ جو ابھی لاک ڈاؤن ہوا تو اس میں سب جگہوں کو بند کر دیا گیا, ایون او پی ڈیز کو بند کیا گیا, لیکن جو پرائیویٹ او پی ڈیز تھی وہ نہیں بند ہوئی. کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں تو میں اس حوالے سے بات ضرور کروں گی, کیونکہ میرے پاس بہت سارے آئے لوگوں نے کمپلینٹس کی. بہت سے ایسے کراچی میں ایریاز ہیں, بہت سے ایسے ہاسپٹلس ہیں, بہت سے ایسے کلینکس ہیں جن کا میں نام اگر آپ کہیں گے تو میں لے بھی لوں گی. وہاں کیا کیا ہوا ہے کہ جو کووڈ کے پیشنٹ ہیں اور جو عام پیشنٹ ہیں وہ ساتھ بیٹھے میں اور ان کے ٹیسٹ ہو رہے, تو کوئی ان کو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاؤں کہ سندھ گورنمنٹ کے بہت ذمہ دار منسٹر, ان کو میں نے فون کیا اور ان کو یہ صورتحال بتائی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کو میڈم ابھی آپ کو کوئی کال کرے گا. وہ ابھی آج تک نہیں آئی. تو بات یہ ہے کہ آپ جو ریالٹی ہے اس کو دیکھیں. دوسرا جو ان کی ویکسینیشن کی بات کی گئی ہے, ویکسینیشن کا سسٹم جو میکنزم ہے, جو ٹھیک ہے گورنمنٹ کی نیت ٹھیک ہوگی کہ وہ ویکسینیشن کرائیں ایز کمپیئر ٹو پنجاب. سندھ میں ویکسینیشن کا سسٹم بہتر ہے, لیکن اس سسٹم کو اور بہتر بنایا جا سکتا تھا. اب بات پھر وہیں آتی ہے کہ آپ کے پاس پاپولیشن زیادہ ہے اور آپ جو بھی اقدامات کریں گے وہ ان کا حل. نہیں, سوال تو یہی ہے کہ 1.5 کروڑ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ویکسین لگائی گئی اور 2.5 کروڑ میں وہ تقسیم ہو گئی, تو ایک شخص کو آدھی ویکسین لگائی گئی ہے. تو یہ تو ایک بڑا مشکل سوال ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ان کو میکنزم کو بہتر بنایا جا سکتا تھا.
تو یہ چیزیں دیکھ نہیں رہے، اور اگر کوئی کمپلینٹ بھی جاتی ہے تو وہ اس کو بالکل انڈر دا کارپیٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ سامنے انہوں نے دکھانا ہے کہ سب اچھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس کے ساتھ خدا رہنا. لاک ڈاؤن سے مطمئن ہے ابھی جو فیصلہ کیا گیا تھا؟ کیونکہ اس کو بڑا کرٹیسائز کیا گیا، خاص طور پہ وفاقی حکومت نے کہا کہ ہماری کیونکہ اس وقت جو اکنامک سچویشن ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ہم مزید کسی لاک ڈاؤن کی طرف جائیں. ٹیکنیکلی اسپیکنگ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن پھر بھی بضد رہے اور 10 دن کا لاک ڈاؤن لگایا گیا. نتائج اس کے کیا نکلے اب یہ سوال کوئی نہیں کہہ رہا. جو باہر بیٹھی ہوئی جماعتیں کیا وہ اس بارے میں آواز نہیں اٹھائیں گی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور خاص طور پر جو ڈسٹریبیوشن کا معاملہ آیا، جب ویکسینیشن کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے، 12,000 ایک جگہ ویکسین آتی ہے، وہ 2,000 ویکسین لگتی ہے، 10,000 کہاں گئی کسی کو نہیں پتہ. یہ تو وہ معاملات ہیں جو میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ جو ابھی سرفیس ہونا شروع ہو رہے ہیں. اس میں پھر جعلی سرٹیفکیٹس کا ایشو ہے، یہ ساری چیزیں. تو یہاں پر بھی مینجمنٹ کا یہ ایشو نظر آیا الٹیمیٹلی. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کووڈ کی فرسٹ لیئر آئی تھی، اس وقت وزیر اعظم صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ وزرائے چاروں صوبے کے وزرائے اعلیٰ کو بلاتے، ایک نیشنل پالیسی ترتیب دے دینی چاہیے تھی، اور اس نیشنل پالیسی کے تحت تمام صوبوں میں کام شروع ہو جاتا. اب اس میں یہ ہوا کہ وہ جب پہلی لیئر آئی، اس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں، جو کہ پاکستان کے نہیں، وہ صرف پی ٹی آئی کے وزیر اعظم ہیں، وہ ناراض بہو کی طرح ناراض ہو کے بیٹھ گئے کہ جی مجھے تو وزیر اعلیٰ سے ان سے بات ہی نہیں کرنی. ارے بھائی، لوگوں کی وہ جانیں جا رہی ہیں اور آپ کو بات نہیں کرنی، وزیر اعلیٰ سے بھی کیوں نہیں بات کرنی؟ اچھا، یہ بھی انیشیٹو نہیں لیا تھا، یہ بات بھی اچھا، ہے، یہ بھی صرف ان کا انیشیٹو نہیں، یہ بھی خوش تھے کہ اچھا ہوا یہ ایسی بات کر رہے ہیں. یہ بھی کم نہیں، یہ انہوں نے نند کا وہ کیا اور وہ بہو تھی، دونوں نے ایک ہی حرکتیں اپنا کام پورا کیا. انہوں نے اپنے فیصلے کر لیے. اب یہ تھا کہ نیشنل پلان اگر آ جاتا تو شاید یہ معاملات خراب نہ ہوتے. اس وقت ہمارے پاکستان کے میڈیکل سیکٹر کی یہ حالت تھی کہ ہمارے پاس 2,500 وینٹیلیٹرز تھے، اور 2,500 وینٹیلیٹرز پہ ہم لوگ چیخ کے بول رہے تھے کہ خدارا اگر کیسز زیادہ ہو گئے تو ہم ہینڈل نہیں کر پائیں گے، اس کو دیکھا جائے. لیکن دونوں طرف سے کوئی خاص پالیسیز نہیں آ رہی تھیں. اب جو لاک ڈاؤن لگا ہے اس وقت، میں نہیں سمجھتی کہ اس کی ضرورت ہی 10 دن کے لیے لاک ڈاؤن لگانے کا. مطلب اس میں کیا، یا تو یہ نا کہ یہ ضد بازی نہ کریں، یہ عوام کے لیے کام کریں. اگر عوام کا اب آپ کے بہت معذرت کے ساتھ محرم اب آ گئے ہیں، محرم میں آپ دیکھیے گا کہ جلسے جلوس پہ کیا کوئی پابندی لگے گی؟ آپ جو ہیں جائیں گے لوگوں کے گھروں میں، کوئی وہ پابندی نہیں ہوگی. تو اس پہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑا عام ایشو ہے، میں جلدی سے اس کی طرف آؤں گا. پہلے ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا اس بارے میں کیا کہیں گے. جی، جو کچھ ہوا اس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں بالکل. جی، اب جیسے محترمہ نے کہا کہ پرائیویٹ او پی ڈیز، تو آپ نے گورنمنٹ سے جتنا بھی بن پڑا اس نے کیا اپنا کام، کیونکہ گورنمنٹ کی جتنی بھی ہاسپٹلس تھے ان پہ سب کی او پی ڈیز بند ہو گئی تھیں. گورنمنٹ نے تو اپنے طور پہ کر لیا. اب یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے آدمی کیا کرے؟ اگر پولیس کے آپ نے دیکھا ہوگا اختیارات اب کم ہو گئے ہیں، اسی لیے کہ لوگوں نے پولیس کے اوپر الزامات لگائے تھے کہ یہ اٹھا کے لے آتے ہیں، بند کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب تک ویڈیو بنائے، جب تک اس کے لیے کوئی واضح طور پر ثبوت نہ ہو، جب تک اس کو بلا کر کے اس کو اٹھا کے لے کے نہ جایا جائے اور نہ اس کو پنشمنٹ نہیں کی. وہ ایک الگ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے نشاندہی کی. جی. تو اگر دوسری چیز یہ ہے کہ اب محرم الحرام کے منظر میں یہ ہے کہ ہر آدمی، ہر شخص، الحمدللہ ہم جو ہے، میں بھی بہت زیادہ مانتا ہوں اور میں بھی حسینیت کا ماننے والا ہوں، اور ہر آدمی اپنی چیز کو اور اپنے مذہب کو اور اپنے سسٹم کو وہ جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے. اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے اور اس کو ہر طرح سے وہ منانے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ ہم جب حسینیت کی بات کرتے ہیں تو حسینیت نے سر تو کٹا دیا پر سر جھکایا نہیں، اور اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کری. اور اس کو نہ تو اس کو دکھنا ہے کووڈ آئے گا، نہ اس کو دکھنا ہے کہ آگے کوئی یزید آئے گا. تو یہ یزید سے بھی بڑھ کر کے اس ٹائم پہ یہ کووڈ آیا تو اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، اس نے عزاداری کرنی ہی کرنی ہے. تو ہم کسی کے اوپر زبردستی اپنی چیزوں کو یہ مسلط نہیں کر سکتے، کیونکہ اس ملک میں، اس دنیا میں
جب حسینیت کا نام آ جاتا ہے اور تو اس جب حسین کے ماننے والے جو ہے یہ مذہب کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، مذہب کے حوالے سے سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ انتظامی معاملات کے حوالے سے نا آپ جی ایکسپلین کر دوں. میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں، میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ بالکل ہم حسینیت کے ہم بھی ماننے والے ہیں، ایسا نہیں ہے بات. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ایس او پیز کو پھر آپ اسٹرکٹلی فالو کریں. اسٹرکٹلی فالو، وہ انتظامی معاملات کے حوالے سے کہہ رہی ہیں. میں نے کہا آپ نے اپنی تیاری کیا کی ہے، جواب اس کا دیجیے نا. انتظامی معاملات، ہاں انتظامی معاملات پچھلے محرم الحرام میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس ٹائم پر بھی بڑے اچھے انتظامات کیے گئے تھے اور باقاعدہ ایس او پیز کو مد نظر رکھا گیا اور اپنے طور پہ ہر ممکن کوشش کی گئی. ناصر حسین شاہ صاحب نے، مراد علی شاہ صاحب نے خود مانیٹر کیا ہر چیز کو دیکھ کر. اب ڈاکٹر صاحب اب وقت تھوڑا سا محدود ہے، ایک اور بڑا اہم ٹاپک ہے اس کی طرف آ جاتا ہے. میں پہلے ڈاکٹر فوزیہ کی طرف جاتا ہوں. ڈاکٹر فوزیہ، آپ کراچی میں رہنے والا ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ سیاسی طور پہ بہت زیادہ متحرک ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رائج نظام ہے اس کے نتائج مثبت برآمد نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے پچھلی حکومت کو، جو بلدیاتی حکومت تھی، بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا. سوال یہ ہے کہ اگر یہ رائج نظام میں تبدیلی نہیں کی گئی اور اس کے ساتھ ہی اگر انتخابات میں جانا پڑا اور لامحالہ اگر کامیابی بھی اس کے اندر حاصل ہو جاتی ہے پاک سرزمین پارٹی کو، تو انہی اختیارات کے ساتھ کیسے ڈیلیور کریں گے؟ کیونکہ بارہا اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال کہ اس سے نتائج برآمد نہیں ہوں گے. تو پہلے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا آیا عدالتوں میں جائیں گے، اس کا باقاعدہ مقدمہ لڑیں گے، اس کی سیاسی جنگ لڑی جائے گی، یا دوسرا راستہ اختیار کیا جائے گا؟ اس کا جواب دیکھیے یاسر بھائی، یہ بات تو بالکل مصطفیٰ بھائی کی جو بات ہے بالکل ٹھیک ہے، 100% درست ہے کہ جو اس وقت موجودہ بلدیاتی نظام ہے اس کے تحت تو رزلٹس نہیں آئیں گے. شاید رزلٹس آ جاتے اگر اتنے معاملات خراب نہ ہوئے ہوتے. ابھی تو معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں اور وہ پرابلمس اتنے پائل اپ ہوئے ہیں کہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ بلدیاتی نظام تو ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے بالکل ایک نیا بلدیاتی سیٹ اپ آنا چاہیے، نظام آنا چاہیے، اور اس کو پیپلز پارٹی گورنمنٹ چونکہ ابھی وہ اس میں ہے، حکومت میں ہے، ان کو سر جوڑنا چاہیے. اگر وہ سنسیئر ہیں ود دا پیپل آف سندھ تو ان کو یہ بالکل بیٹھ کے یہ کام کرنا پڑے گا اور یہ ایک نیا جو ہے مسودہ تیار کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرتے تو بالکل ہم لوگ جو ہیں، اگر ہم لوگ آ بھی جاتے ہیں گورنمنٹ میں تو ہم بالکل اس کے خلاف جائیں گے، کیونکہ ہم نے کام کرنا ہے اور ہم نے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے کہ ہم کراچی کے لوگوں کی اب ہم جو ہے بہت ہو گیا. کراچی کے لوگوں کے ساتھ جتنا مذاق ہونا تھا وہ ہو گیا، جو جس طرح سے کھلواڑ ہوا ہے ان کے ساتھ، تو اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. تو ہم کریں گے، ہم ہر جو بھی کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. ہاں ہم جانے کے تیار. ٹھیک ہے، وہ مزاحمت کا بھی راستہ ہو سکتا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، آخری جملہ. میری بہن آپ ایک کام کیجیے گا کہ 92 کا منشور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ حکومت آپ کی دہلیز پر. پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے یہ چیزیں نکالی تھی، لیکن پرویز مشرف حکومت نے، کیونکہ وہ جابر تھا، وہ غاصب تھا، وہ ڈکٹیٹر تھا، تو اسی لیے اس نے جو ہے اس چیز کو، اس منشور پر عمل درآمد نہیں کروایا. یہ پیپلز پارٹی کا ہی منشور کا حصہ ہے جو آج حکومت آپ کی دہلیز پر مشرف نے عمل نہیں کروایا. نہیں کروایا. نہیں، جیسے سب سے پہلے کروائے اس نے، سب سے فعال نظام بھی وہی لے کر آیا اور سب سے زیادہ نتائج بھی اسی دور میں. کہ کونسلرز کے پاورز تعین ہونا چاہیے، چیئرمین وائس چیئرمین کے پاورز ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اس ٹائم کا اگر آپ وہ منشور اٹھا کے دیکھیں گے، پڑھیں گے، دیکھ لیں گے، آپ خود بھی منگوا لیجیے گا کہیں سے. ہمارے یہاں پیپل سیکریٹریٹ میں ہے اور میڈیا سیل میں بھی ہے، تو اس کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کے اوپر پورا امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو اس کے اوپر عمل ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کے اندر آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب اس میں جی کتنا ٹائم لگ سکتا ہے مزید اس میں امپلیمنٹ ہونے میں؟ جب امپلیمنٹ میں حکومت ہم کو انشاءاللہ ہم کراچی کے اندر حکومت ہماری میئر ہمارا ہی آئے گا. اس لیے آئے گا کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جوک در جوک لوگ شمولیت کر رہے ہیں اور مزید کرتے جائیں گے. جس طرح سے ایز 249 ہم نے ابھی آپ نے دیکھا کہ جہاں ہم تیسرے چوتھے نمبر کے اوپر تھے وہاں آج فرسٹ نمبر پر آئے. یہ بات تو ہے، میں نے خود سنا ہے جو بائیڈن کے منہ سے کہ وہ بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے خواہاں. اتنے متاثر ہیں وہ بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، ولادیمیر پوتن بھی ہے، شی جنگ پن بھی جو ہے وہ اس بارے میں سوچ رہے ہیں سنجیدگی. چلیں بہرحال یہ تو ایک بات ایسی ہے ذرائع مذاق. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑی نوازش، آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر فوزیہ حمید، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا، ہمارے ساتھ یہاں شامل گفتگو رہے.
اور بات ہو رہی تھی کچھ مسائل کے حوالے سے، شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے کوشش ہوتی ہے ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کی جائے، اور بہت سارے آپ کے سوالات موصول ہوتے ہیں. کوشش کرتا ہوں کہ ان سوالوں کے حوالے سے پروگرام میں ضرور بات کی جائے. سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رہے گا. دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں جانا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک ہے. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی.